बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 4 मार्च मंगल का ये पहला वीलॉग। पहले अहम खबरें आपके सामने रखता हूं, उनका खुलासा फिर तफसील। इमरान खान से आज बड़ी अहम मुलाकातें हुई, वकला भी मिले, फैमिली भी मुलाकातें हुई। बुशरा बीबी की भी इमरान खान से मुलाकात हुई, अलीमा खान की भी हुई। तफसील से इस पर बात करते हैं। कुछ कन्फ्यूजन है। खैबर पख्तूनख्वा की मुज़ाकरात की भी पहली हिमायत आ गई और अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी के इस्तेमाल को मुकम्मल बंद कर दिया। और अफ़गानिस्तान के बच्चों के साथ पाकिस्तान में क्यों क्रैकडाउन हो रहा है। इसके अलावा मिलिट्री ट्रायल में भी जजेस के बड़े अहम रिमार्क्स आए। और पंजाब में चचा भतीजी के इश्तिहारात का मुकाबला शुरू हो चुका है। अवाम के पैसों पे ज़ाती शोहरत और रमज़ान की महंगाई का जो तूफ़ान छुपाया जा रहा है वो आपके सामने रखता हूँ। शहबाज स्पीड के बाद मोहसिन स्पीड के स्टेडियम और अब सड़कें भी बारिश के बाद धुल गईं। और रूस का यूरोप को बहुत बड़ा जवाब। 30 मगरबी स्ट्राइक में 30 उनके जो मेन लोग हैं वो मारे गए। शाह वलीउल्लाह की एक बड़ी अहम पेशन गोई दुरुस्त साबित हो रही है, उस पर बात करेंगे। अरब लीग का आज इजलास भी है, गज़ा की तामीर के लिए जो अरब रहनुमा इकट्ठे हुए हैं उस पर भी बात करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने दुनिया में हिजान हलचल मचा दी कि आज रात इंतहाई है। मैं वो क्या मामला था वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले आज खान की जो मुलाकात हुई बहनों से, वकला से, अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। उनकी सेहत के मुतल्लिक जो बातें थी वो बेबुनियाद करार पाईं। अवाम के अंदर इमरान खान की सेहत और जेल के हवाले से देखें तशवीश पाई जाती है। और जब ये पैगामात रहनुमाओं की तरफ से आते हैं, अगर मिसाल के तौर पर आप सिर्फ ये 4-5 बयानात देख लें, अभी आज बैरिस्टर सैफ का कि इमरान खान और बुशरा बीबी को सहरी के वक्त इबादत नहीं करने दी जाती, वो निहार मुँह रोज़ा रखते हैं। फिर सलमान अकरम राजा ने कहा नहीं, इमरान खान बिल्कुल सेहतमंद हैं, वो चट्टान की तरह डट के खड़े हैं। शेख वकास अकरम की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आई कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है और उन पर टॉर्चर किया जा रहा है। फैसल चौधरी की बात अगर आप सुने तो इमरान खान के कान की इन्फेक्शन के बारे में। और फिर आज अलीमा खान का जो बयान आया कि इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, जो खुशी का मामला है। और बुशरा बीबी और इमरान खान की मुलाकात का पैगाम भी आया और उन्होंने तमाम मालूमात को बेबुनियाद करार दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि बैरिस्टर सैफ हों, सलमान अकरम राजा हों, शेख वकास हों, फैसल चौधरी, चारों रहनुमा खान के बड़े करीब हैं, पार्टी के अहम रहनुमा भी हैं, इनके पास मालूमात भी हैं। और अलीमा खान जो है वो इमरान खान की बहन भी है, उनकी कौम पूरी बात सुनती भी है, एतमाद भी करती है और करना भी चाहिए। लेकिन ये समझ नहीं आती आवाम को कि बैरिस्टर सैफ हों या शेख वकास हों या माजी में खान से जो जुड़ी हुई खबरें हों, इसमें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है कि इमरान खान को जेल में या तो तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं, खान वहाँ खुशी से रह रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, या कोई नफसियाती तशद्दुद नहीं हो रहा, किसी किस्म का बयान। इन चीज़ों को सामने हक़ाइक़ की तौर पे लाना चाहिए। इमरान खान का अपना बयान तो बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रख के खान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब उस पर देखें, ये बात तो कन्फर्म है कि खान को बार बार डील दी जाती है, क्योंकि ये डील देने वाले बता रहे हैं। ये मैं आपको कन्फर्म बात बता रहा हूँ। अलीमा खान ने आज जो इमरान खान के हवाले से कहा कि इमरान खान ने कहा कि मैं डील नहीं करूँगा, ये पैगाम पब्लिक में इस वजह से आता है कि इमरान खान को जो पैगामात बिला वास्ता दिए जाते हैं उसका फिर इमरान खान जवाब पब्लिक के सामने इन्हें दे देते हैं। जो प्राइवेट देते हैं वो तो देते हैं। अब अमेरिका से जो इस वक्त दबाव है एस्टेब्लिशमेंट पर, वो पसे पर्दा दबाव पैगाम वाज़े तौर पर आ चुका है। ये 4 अहम लोगों ने कन्फर्म भी किया है कि इमरान खान के मामले को फिलफोर हल किया जाए। एस्टेब्लिशमेंट की पूरी कोशिश है कि मामला डोनाल्ड ट्रंप के सामने ना जाए, क्योंकि इमरान खान अपोजिशन के बहुत बड़े रहनुमा, पाकिस्तान के सबसे मकबूल रहनुमा, उन पर जुल्म सितम हो रहा है, कैद तन्हाई में रखा है। ये मामला ट्रंप के सामने इस तरह जाए कि ये पाकिस्तान की अदालतों में केस है। जो ज़ेलेंस्की के साथ हुआ, यूक्रेन की सदर की मीटिंग के ट्रंप के साथ, वो इन्हें मज़ीद खौफ में मुब्तला कर गया है। एस्टेब्लिशमेंट ये पैगाम देना चाहती है और पैगाम दे रही है कि हम इमरान खान के मामले को हल करने के लिए तैयार हैं। अभी इन्होंने दिया है, मैं वो तफसीलात सामने नहीं रख सकता आपके, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम इस मामले पर सीज़ फायर के लिए तैयार हैं, खान को रिहा करने के लिए भी तैयार हैं। और शराइत वही है कि निज़ाम को चलने दिया जाए कम अज़ कम नवंबर के महीने तक। नवंबर के बाद हम इलेक्शन का फ़ैसला करेंगे, जो पार्टियों को इकट्ठा करेंगे और इलेक्शन की तरफ जाएंगे। और शर्त यही है, इमरान खान को एहतजाजी तहरीक ना चलाएँ, कोई एहतजाज ना करें, खामोशी से हमें बजट पास करने दें। उसमें चाहे वो माजी की तरह जो आप सुन चुके हैं, बनी गाला हो, मरी हो, जहाँ इमरान खान रहना चाहें वहाँ हम उनको रखने के लिए तैयार हैं। केसेस भी चलते रहेंगे। लेकिन इमरान खान साफ इनकार करते, कोई ये मामला सारा नैरेटिव ख़त्म कर देते हैं। पहले जो इमरान खान ने कहा मैं अदालतों से इंसाफ लूँगा, एस्टेब्लिशमेंट ने उसका जवाब दिया कि अदालतें सारी की सारी आपके सामने, आप हमें इंसाफ यहाँ से लेकर दिखाएं। और इमरान खान को ये पता है कि इन अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तैनात हुआ चीफ जस्टिस साबिक आमिर फारूक की जगह, वो दरख्वास्तों को इसीलिए डिले कर रहा है। और इमरान खान ने कहा है कि सरफराज डोगर अब इसका ज़िम्मेदार है, जो काम आमिर फारूक करता रहा वो अब सरफराज डोगर कर रहे हैं। क्योंकि इन्हें पता है कि एक हाई कोर्ट में अगर समात हो तो 1 हफ़्ते के अंदर अंदर सारे केसेस का फैसले हो जाएंगे। केसेस में तो कुछ भी नहीं। इन अदालतों में अगर आपने देखना हो तो आप इनके रिमार्क्स, मसलन जमाल मंदोखेल बयान देता है कि ट्रायल मिलिट्री कोर्ट वालों को यहाँ हो रहा हो या मिलिट्री कोर्ट में हो रहा हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, सारे फोरम काबिल एहतराम है।
آپ اس سے اندازہ کر لیں. اور اس شخص کو چیئرمین ججز کا لگایا گیا. ابھی ججز کے ریمارکس آپ سنیں تو وہ صرف عوام میں پذیرائی کے لیے. جسٹس سرفراز ڈوگر اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو بلا کہتا ہے اس کی کیا مجال ہے ہمارے آرڈر نہ سنیں. وہ فیصل چودھری نے کہا سر یہ ایشو نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ آرڈر کہیں اور سے آتا ہے, آپ کو آرڈر سیدھا ردی کی ٹوکری میں. اور اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہیں رہی. اسی طرح کے معاملات آپ دیکھ لیں الیکشن کمیشن میں. تحریک انصاف کا جو انٹرا پارٹی انتخابات کیس ہے اس میں وہ ممبر پوچھتا ہے کے پی کا بیرسٹر گور سے کہ آپ کے جو معاملات ہیں پارٹی کی چلاتا کون ہے. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا نام جو بار بار یہ پارٹی میں کیا ہے. اب یہ ابھی حال ہی میں شیر افضل مروت صاحب نے ایک سوال اٹھایا جو پوری واردات بن گیا کہ سلمان اکرم راجہ کا عہدے کے اوپر انہوں نے تنازع. یہ الیکشن کمیشن بڑے سوچ سمجھ کر واردات کر رہا ہے. بیرسٹر گور نے اسے کہا کہ ہمیں سرٹیفکیٹ دیں, معاملہ حل ہو جائے گا. کوئی انڈور مینجمنٹ چلا رہے ہیں ہم اس وقت. الیکشن کمیشن صاف صاف کہتا ہے کہ پہلے آپ ہائی کورٹ سے حکم امتناعی ختم کروائیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے 5 ججز کے پاس کیس چلا ہے اور وہ جان بوجھ کر فیصلہ نہیں دیں گے. اور جو ہی تحریک انصاف کو سرٹیفکیٹ ملا انہوں نے فی الفور تنظیم سازی کرنی ہے, تمام ان لوگوں کو فارغ کرنا, جھرلو پھیرنا ہے, نئے سرے سے سامنے آئے گی پارٹی کے رہنما اور یہ الیکشن کے لیے تیاری کے لیے تیار ہیں. وہ ان معاملات کو الیکشن کمیشن کنٹرول کر رہے ہیں, وہ ان ججز کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں. اب دیکھیں 3 مارچ 2024 کو الیکشن ہو چکے ہیں انٹرا پارٹی, 1 سال ہو گیا ہے. باقی تمام جماعتوں کو انہوں نے رزلٹ بھی دے دیے, سرٹیفکیٹ بھی دے دیے. تحریک انصاف کو 8 اپریل کی تاریخ دے دی کیونکہ انہیں پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کو حکم ہے کہ پارٹی کو سرٹیفکیٹ نہیں دینا. پارٹی کو سرٹیفکیٹ ملنے کی دیر ہے کہ آفیشیلی سطح پر تمام معاملات تحریک انصاف جو ایک جماعت کے طور پر اس وقت آپ کو منظم نظر نہیں آ رہی وہ منظم نظر آنا شروع ہو جائے گی. چاہے وہ پنجاب کی صدارت ہو, خیبر پختونخوا میں پارٹی کی صدارت ہو, جنرل سیکرٹری کے عہدے ہوں. وہ لوگ اسی لیے نہیں چھوڑ رہے کہ اسٹرکچر نہیں بنا ہوا, الیکشن کمیشن تسلیم نہیں کرتا, تنظیم سازی مکمل طور پر ہو نہیں سکتی. یہ اسی لیے اس کو جان بوجھ کر ڈیلے کر رہے ہیں. اور عمران خان جو فیصلہ دیتے ہیں وہ اسٹرکچر کے مطابق آگے چلتے ہی نہیں. اور یہی سب سے بڑی واردات ہے اور اسی کو مارشل لا کہتے ہیں, کنٹرول کرنا. سپریم کورٹ حکم دے چکے ہیں کہ 81 MNA تحریک انصاف کو جوائن کریں, لیکن الیکشن کمیشن نے صرف 38 ممبران کا نوٹیفیکیشن روک لیا. سپریم کورٹ کہتی ہے مخصوص نشستیں انہیں دیں, وہ اس پہ عمل درآمد ہی نہیں کرواتے. سینٹ کے انتخابات کریں وہ نہیں کرواتے. اب اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے آئینی عدالت لگا کے مخصوص نشستوں کو بھی جو چھیننے کا معاملہ یا سینٹ کے انتخابات میں اپنے تمام ججز پہنچا دیے ہیں. پہلے ان کی کوشش ہے وہاں آئے اور یہ سارا فیصلہ ہم چھین لیں. تحریک انصاف کہتی ہے آپ نے ہمیں پہلے ہی لوٹ لیا, اب ہمارے پاس تو چھیننے کے لیے لوٹانے کے لیے کچھ رہا ہی نہیں. دیکھیں یہ افریدی امین الدین انہوں نے سپریم کورٹ میں بٹھائی, عالیہ نیلم صاحبہ کو لاہور ہائی کورٹ میں, سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد میں, پشاور میں جسٹس عقیل شاہ کو, سندھ بلوچستان میں بھی یہی حالات. یعنی تمام عدالتیں اس انداز میں پیک کی کہ اس طرح اگر آپ ضیاء الحق کا دور دیکھیں یا مشرف کا تو اس میں PCO کے ججز یا جسٹس منیر یا مولوی مشتاق کسی حد تک تھے. یہ پورا نظام ہائی جیک کیا, جس نظام کا اعتراف فیصل والا نے کاشف عباسی کے 21 جنوری کے پروگرام میں کیا, جس کی وجہ سے کاشف عباسی کی نوکری گئی اور بار بار ARY کو لائیو پروگرام میں معافیاں مانگنی پڑ رہی ہیں. کاشف ستی کی جگہ وہ انیس ستی وہ لڑکا آیا کاشف عباسی کی جگہ تو اس نے معافی مانگی. محمد مالک معافی مانگ رہا ہے لائیو پروگرام پہ, کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں؟ اور یہ وہ لوگ ہیں جو گرمان پکڑنے والی باتیں کرتے تھے. کاشف عباسی کے پروگرام میں فیصل واڈا نے جو باتیں کی, 70 سال کا نظام چلانے والے ملٹری جنرل صاف کہہ رہے ہیں, آرمی چیف صاف کہہ رہے ہیں. سہیل وڑائچ, منیف فاروق تو دبے الفاظ میں کہتے تھے. فیصل واڈا ترجمان, اس نے کھل کے کہا ہاں عدالتیں پیک کی ہیں, پارلیمنٹ پیک کی ہے, آئین اور قانون کی کتاب کو بند کر کے سائڈ پہ کر دوں, اس کی کوئی حیثیت نہیں, یہ مردہ ہے. اب یہ اعتراف پوری دنیا میں وہ پروگرام نظر آ گیا, اس کا ریکارڈ کا حصہ بن گیا. فیصل واڈا کی باتیں دیکھیں وہ آپ سنیں تو یہ ARY سے پھر معافی منگوانی پڑی اور بار بار, اور ان لوگوں سے معافی جو گربان پکڑنے کی باتیں کرتے. یہ اس ملک میں کہنا یہ چاہ رہے تھے جو کچھ ہو رہا ہے آرمی چیف کی مرضی سے ہو رہا ہے, اور آرمی چیف چاہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ ماضی میں جو زیادتیاں ہوئی وہ واپس ریورس کرنی ہے, چچا بھتیجی کی حکومت چلا کے دکھانی ہے. اب حکومت چچا بھتیجی چلا رہے ہیں, اشتہارات میں مقابلہ کر کے, شوبازیوں سے, سڑکوں پر, دفتروں پر, گلی کوچوں میں, بسوں پر, ٹرکوں پر, جہاں خالی جگہ نظر ہے وہاں شہباز مریم نواز کا تھوبڑا لگا دیں. اس مہم کا سخت مقابلہ چل رہا ہے. مریم نواز نے 60 صفحات کے اشتہار چھپوائے تو شہباز شریف نے آج ساری اخبارات کے فرنٹ پیجز پہ لگوا دی, بلکہ نواز شریف کی تصویر بھی ہلکی سی ٹھوک دی بیچ میں چینی صدر کے ساتھ. اور معیشت کے وہ دعوے جس طرح شمالی کوریا میں آپ سن لیں, میانمار میں سن لیں, وہاں ڈکٹیٹر بتاتے ہیں ملک ترقی کر رہا ہے, ہم لوگ فٹ بال کے چیمپئن ہیں. حالت کیا ہے؟ حفیظ پاشا اکانومسٹ ہیں, انہوں نے بتایا 20% مہنگائی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے, بے روزگاری اس وقت طبعی لیول پر تاریخ کی بلند ترین سطح پہ, تمام صنعتیں بند. پنجاب حکومت نے ضد میں زرعی معیشت جو تباہ و برباد کی ہے, گندم اور کپاس کی پیداوار شدید کمی, اس میں دیکھیں کہ دیہات میں لوگوں کے پاس مزدوری نہیں ہے. یہ جو 11% گندم کی کمی ہے اس کے اثرات آپ کو اگلے مہینوں میں جب قحط خدا نخواستہ صورت میں نظر آئیں گے. اور قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں 300% اضافہ,
200 عام ملازمین نکال کے ایوان صدر کے لیے 2 ارب رکھ دیے، چھوٹے سے اس باغیچے کے لیے 30 کروڑ کا بجٹ، وزیر اعظم ہاؤس کے لیے انہوں نے 1 ارب 65 کروڑ کا بجٹ، اور ہر ایم این اے کی تنخواہ 2 لاکھ سے بڑھا کر 5 لاکھ، اور ایم پی اے کی 76,000 سے 4 لاکھ۔ پنجاب کے جو صوبائی وزیر ہیں ان کی تنخواہ 1 لاکھ سے 9 لاکھ روپے مہینہ ہو چکی ہے۔ اسی طرح ججز کو بھی ٹکا کے مال مل رہا ہے، جوڈیشل الاؤنس اور گھر کا کرایہ دونوں ملائیں تو 15 لاکھ کا تو اضافہ ہائی کورٹ کے جج کا ہو چکا ہے، سپریم کورٹ کے تنخواہ اور گھر کا ہائی کورٹ کا دیکھیں تو اس کے 23 لاکھ اس کے بن جاتے ہیں۔ مطلب یہ مہنگائی کے اثرات صرف اور صرف عوام کے لیے، تباہی بربادی صرف عوام کی۔ مارکیٹ میں جائیں 500 روپے کے قریب آپ کو سیب کلو، کیلا درجن جو ہے وہ 400 روپے کے مل رہے ہیں، کینو تو خیر وہ آپ کی رینج سے ہی باہر ہو گیا۔ غریب آدمی کے لیے پھل فروٹ ایک آسائش بن چکی ہے، ایک لگژری بن چکی ہے۔ زرعی ملک ہے پاکستان، پیٹرول کی قیمتوں میں 400% اضافہ، گیس کی قیمتوں میں 2200% اضافہ، اور روپے کی قدر اتنی گر چکی ہے کہ افغانستان نے پاکستان کی کرنسی لینے سے انکار کر دیا۔ ان کے صوبے میں اعلان ہوا ہم کرنسی استعمال ہی نہیں کریں گے۔ اس کی اتنی قدر گر چکی ہے کہ افغانستان 40 سال جنگ میں رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں کرنسی نہیں لیں، اور اس کا غصہ افغانستان کے جو پاکستان میں بچے موجود ہیں ان سے لیے جا رہے ہیں کہ آپ کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اسکولوں میں ان کو تعلیم نہیں، ان کو ڈھونڈ کے بیچاروں کو نکالا جا رہا ہے، اور ان کے بچوں کو پولیس ڈھونڈتی ہے۔ اندازہ کریں خوف ہراس پھیلا ہوا ان بچوں کے اندر، وہ اپنے نام بدلنے پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ افغانستان کے ان بچوں کا کوئی قصور نہیں، ساری دنیا میں پاکستانی اسائلم لیتے ہیں، ساری دنیا میں، اس طرح کسی دنیا کے ملک میں اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ 20% لوگ ہیں جن کے پاس اقوام متحدہ کے کاغذات موجود ہیں اور دنیا بھر میں تسلیم کیا جاتا ہے ریفیوجیز، لیکن یہاں چونکہ کنونشن کا پاکستان حصہ نہیں بن رہا، اسی لیے انہیں ڈھونڈ کے افغان باشندوں کو گرفتار کر رہے ہیں۔ بھئی آپ یاد ہوگا ماضی میں ان کے سامنے اپنی آدھی روٹی شیئر کرتے تھے، اور انہی لوگوں کے کہنے پہ یہ جو آج نکالنے والے ہیں یہی کہتے تھے۔ خان کے دور میں جو 2 دفعہ OIC کروائی تاکہ قحط نہ ہو، وہاں وہ اسپتال بنانے جا رہے تھے کہ مسلمان بہن بھائی ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، آپ ان کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے ہیں، کتنی برکت آ جائے گی اس ظلم و ستم سے۔ دیکھیں ماضی میں لائے بھی تو خود ہی تھے نا ان لوگوں کو، US ایڈ انہی کے نام پہ لیتے رہے، اور یہی بدبخت لوگ تھے جو آج نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ سسٹم بنائیں، اور یہ وہی لوگ ہیں، یہ تو مردہ لاشوں پر سیاست کرنے والے ہیں۔ ابھی شوکت خانم اسپتال کا نام کوشش تھی کہ کلثوم نواز یا مریم نواز رکھ دیں، اسی لیے ہر رمضان میں اس کے اوپر گھٹیا مہم، نظر میں کیا شوکت خانم کے زکوٰۃ نہ مل سکے۔ 30 سال سے یہ ادارہ چل رہا ہے، اس کو آڈٹ کروا سکتے ہیں، چیک کروا سکتے ہیں، سارے ریسورسز ان کے پاس ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ وہ پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو صاف شفاف، لیکن کا کوئی ٹچا اٹھتا ہے بےہودہ الزام، اس کا بہرحال فائدہ تو ہوتا ہے شوکت خانم کی، فنڈنگ ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے، لیکن یہ نام بدلنے کی انہوں نے بڑی کوشش کی ہے، میں آپ کو بتا بڑی کوشش کہ مریم نواز ہو جائے یا کلثوم نواز ہو جائے۔ انہیں پتہ چلا ڈونیشن پوری دنیا کے اس میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے انٹرنیشنل ادارے بھی ہیں، نام رکھا کلثوم نواز یا مریم نواز تو طوفان آ جائے گا۔ اور خان کو یہ نوٹنکیاں دیکھیں نام کی تو پسند نہیں ہے، وہ پشاور کرکٹ اسٹیڈیم کا ارباب نیاز اسٹیڈیم سے خان کے نام پر بدلا گیا۔ آج علیمہ خان نے کہا، خان نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ پرانے نام کو بحال کریں، اور آج بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کو کہ ڈاکٹر فیصل سلطان سے بھی ملاقات کریں، یہ شوکت خانم کی مہم کے بارے میں دوبارہ اسے زیادہ بڑھایا جائے۔ تو عوام سے بھی جو اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ چندہ دیں، زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ دیں دنوں میں۔ عمران خان کی آج ملاقات بچوں سے بھی، اس پہ بھی عمران خان نے کوشش کی ہے کہ انہیں کہیں ملاقات، ظاہر ہے رمضان کا مہینہ ہے، وہ باپ ہے، اس کا دل کرتا ہے، لیکن یہ ظالم لوگ ہیں جس طرح اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، وہی تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ چھاپے، لوگوں کو انسینسٹیو کیا جا رہا ہے تاکہ یہ ظلم لگے ہی نہ، روز ہوتا رہے، سن کے آپ بھی کہیں یار یہ تو روز کا کام ہے۔ جیسے فلسطین میں اب لوگ ان کی پوسٹ بھی دیکھتے اگنور کر دیتے ہیں۔ غزہ میں ابھی ان کی تعمیر نو کے لیے عرب لیگ کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں 3 باتیں، بنیادی ڈھانچہ بنانا، مقامی آبادی کو واپس لانا، ان کی معیشت و روزگار کا معاملہ۔ ٹرمپ کے منصوبے کو انہوں نے مسترد کیا، لیکن باتیں ساری وہی مان لی جو ٹرمپ کہہ رہے ہیں، کر وہی رہے ہیں جس طرح یورپ کہہ رہا ہے، بظاہر مخالفت کہہ رہے ہیں کہ جی زیلنسکی کے ساتھ کھڑے ہیں ہم، فوراً میٹنگ کرا دی، لیکن اندرون خانہ وہی معاہدہ بنا کے ٹرمپ کی سپورٹ کے لیے، انہیں پتہ ہے اس کے بغیر کام چل نہیں سکتا۔ آج شاہ ولی اللہ کی میں ایک پوسٹ کسی نے شیئر کی، میں نے اس کی بھی ریسرچ کی، سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھی، ان کی کچھ پیشن گوئیاں تھیں روس، امریکہ اور برطانیہ کے بارے میں کہ یہ ایک بدلگام گھوڑے کی طرح ہے اور پھر میں سے ایک دوسرے پر حملہ کرے گا، اور وہ پیشن گوئی بالکل درست مجھے نظر آ رہی تھی کہ آج یورپی یونین، روس نے جو آج 30 فورن انسٹرکٹرز پہ وہاں حملہ کیا اس میں یوکرین میں، وہ یورپ سے تعلق رکھنے والے تھے، اور جس طرح امریکہ اور آج روس اکٹھے ہو رہے ہیں اور چین ساتھ، یہ مطلب ماضی میں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور یورپ کے معاملے پر اب روس پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اب اس دباؤ میں وہ ظاہر ہے امریکہ روس کے ساتھ یورپ کو ماننا پڑے گا۔ خیر اس کی تفصیل میں اگلے ویلاگ میں کروں گا، وہ بات تھوڑی ڈیفرنٹ ہے۔ اس کے امپیکٹ
پاکستان پہ آنے ہیں. آج میری انشاءاللہ شمشاد صاحب سے بھی وہ سابق جو ہے سفارت خان ان سے کافی لمبی ڈسکشن ہونی ہے اس پہ, وہ بھی چیک کیجیے گا, لیکن انشاءاللہ اس پہ دوسرے ویلاگ میں تفصیل رکھوں گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.